Please subscribe our channel Mac Info Tutors and press bell button for notification. Thank you. DELED फर्स्ट ईयर यानी साल अव्वल के सारे तलबाओं का खैर मकदम। इसके पहले ऑनलाइन क्लास में हमने चर्चा किया था कि ज़मनी मुताला के बारे में चर्चा किया था। तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास वक्त कम रहता है और कम से कम वक्त में बड़ी वीडियो बनानी पड़ती है या कम से कम वक्त में बड़े टॉपिक को पूरा करना पड़ता है। तो इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि बहुत कम वक्त में ही हम एक एक टॉपिक को ख़त्म करें। तो देखते हैं आज का जो टॉपिक है या जो उन्वान है वो है इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव रीडिंग स्किल, यानी इजमाली और तफसीली मुताला में महारत। तो हम जानेंगे, पहले हम टॉपिक को शुरुआत करेंगे। किताब के टॉपिक को पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि इंटेंसिव और एक्सटेंसिव रीडिंग स्किल है क्या। इजमाली और तफसीली, इजमाली यानी एक्सटेंसिव रीडिंग, तफसीली यानी इंटेंसिव रीडिंग। इजमाली का मतलब है जब हम अखबार रिसाले वगैरह पढ़ते हैं तो हम बस अखबार और रिसाले को पढ़ते जाते हैं और ना ही उनमें से कोई अगर कोई अल्फाज या कोई सेंटेंस के माने समझना हो तो हम उनको नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाते हैं और पूरे के पूरे टॉपिक को हम पढ़ लेते हैं अखबार या रिसाला पढ़ते वक्त। तो हम उसको एक्सटेंसिव रीडिंग करते हैं, इजमाली मुताला। लेकिन जब हम दरसी किताब पढ़ते हैं तो हम ऐसा नहीं कर सकते। दरसी किताब पढ़ते वक्त हम पूरा हर एक वोकेबलरी की जानकारी, हर एक अल्फाज, हर एक सेंटेंस को पूरी तरह से हमें समझना पड़ता है। एक असातिज़ा को, हर एक असातिज़ा जब ये मतलब जब भी कोई भी मुताला करें तो वो पूरी तरह से तफसीली मुताला करें ताकि तलबा को सही जानकारी, दरसी किताब के मुतालिक सही जानकारी दे सकें, सही वोकेबलरी का पहचान करा सकें। और इसीलिए तो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव रीडिंग, इंटेंसिव महारत जो है, इजमाली और तफसीली महारत, तो एक दरसी किताब जब पढ़ाई जाए तो हम उसमें तफसीली मुताला करें। ठीक है, तो ये जानकारी है एक्सटेंसिव और इंटेंसिव रीडिंग पर। तो हम अब चलेंगे टॉपिक की तरफ। इजमाली और तफसीली मुताला में फ़र्क क्या है, क्या उन दोनों में फ़र्क क्या है, उसको जानेंगे। इसमें कोई शुबा नहीं कि उस्ताद की हैसियत शागिर्द के लिए ऐसी है कि जैसे जिस्म के लिए रूह। आप समझते होंगे कि पूरी तरह से जानकारी बहुत आसान उर्दू है, आसान लफ्ज़ है। उस्ताद जो तलबा को न सिर्फ तालीम से रोशनास करता है बल्कि तरबियत के मराहल से गुजार कर उन्हें इंसानी आला इक़दार का पैकर बनाता है। यानी जब उस्ताद जो न सिर्फ तलबा को तालीम से रोशनास करता है बल्कि उसे हर एक ट्रेनिंग के, तरबियत का मतलब ट्रेनिंग के हर मराहल से, मराहल माने स्टेजेस से, हर स्टेजेस से गुजार कर उन्हें इंसानी आला इक़दार, इंसानी पर्सनालिटी, आला शख्सियत का पैकर बनाता है। मगर ये उस वक्त मुमकिन है जब उस्ताद खुद बासलाहियत हो, जफाकस हो और मुखलिस हो। यानी उसके पास वो कैपेबिलिटी हो, वो जफाकस हो यानी हार्ड वर्किंग हो, और मुखलिस हो यानी सिंसियर। अगर एक उस्ताद सिंसियर हो, हार्ड वर्किंग हो और वो खुद कैपेबल हो तभी अपने तलबाओं को इल्म की रोशनी से रोशनास कर सकता है। तो अब चलेंगे हम दूसरे, ये जानेंगे ये तो हिंदुस्तानी उस्तादों का बात है, लेकिन मगरबी ममालिकों में कैसे उस्तादों को कैसे सिलेक्शन किया जाता है, उनको कैसे नौकरी दी जाती है, तो उसके बारे में जानकारी लेंगे। यही वजह है कि हिंदुस्तान के बनिस्बत खुसूसन मगरबी ममालिक में
ایک سند یافتہ مستقل ٹیچر بننے کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. یعنی ایک ٹرینڈ ٹیچر کو پرماننٹ ٹیچر بننے کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. مطلب یہ کہ جن فن کا وہ ماہر ہے اس سے نہ صرف اس فن میں ٹریننگ لینی پڑتی ہے بلکہ وہ تدریسی طریقے اور اس فن سے کچھ حد تک منسلک ہیں، جو کچھ حد تک بھی منسلک ہیں، ان کی خاصی تیاری ان سے کروائی جاتی ہے. یعنی جب وہ جس فن کا وہ ماہر ہے، جس ٹاپک میں جس سبجیکٹ میں وہ ماہر ہے، اسی ٹاپک میں اس کو ٹریننگ لینی پڑتی ہے اور اس کے ساتھ کچھ حد تک اسے منسلک اٹیچمنٹ بھی ان سے خاصی تیاری کی جاتی ہے. ان کو اسی ٹاپک پر اسے خاصی تیاری کرنی پڑتی ہے اور بہت سارے مشکل ٹیسٹ دینے پڑتے ہیں تاکہ وہ اس پروفیشن کے لیے، اس ٹیچرشپ جاب کے لیے وہ سلیکٹ ہو سکے. مشکل ٹیسٹ سے بھی گزرنا پڑتا ہے. پھر فائنل ٹیسٹ ہوتا ہے. اس کے بعد انہیں پرماننٹ ٹیچر نہیں رکھا جاتا. پہلے پروبیشن پیریڈ میں، یعنی پروبیشن کے طور پہ انہیں ٹرینر کے طور پر ان کو رکھا جاتا ہے اور اسی مدت میں پیڈاگوجی امتحانات کا بھی کامیاب انہیں ہونا پڑتا ہے. تو وہاں کے جب مغربی ممالک میں ان کو پروبیشن پیریڈ میں رہتے وقت اسی مدت میں پیڈاگوجی کے امتحان کو بھی پاس کرنا پڑتا ہے ان کو اور پیڈاگوجی امتحان میں کامیاب ہونا پڑتا ہے. یعنی اب سمجھ میں آ گیا کہ مغربی ممالک یعنی ویسٹرن کنٹریز، پشچمی دیش، تو وہاں کے استادوں کو تقریری کے لیے انہیں بار بار پرکھا جاتا ہے. تو ان کو کسی بھی طرح سے اگر ان کو اپائنٹمنٹ یا ان کو سلیکشن کرنے کے پہلے انہیں بار بار پرکھا جاتا ہے تاکہ وہ قوم و ملک کو ایک تاکہ ان کے قوم اور ملک کو ایک باصلاحیت استاد ملے. صلاحیت کا مطلب کیپیسٹی والا، جو بہت ہی کیپیبل انسان، ایک بہت کیپیبل استاد ان کو ملے. پرائمری سطح میں، خاص کر کے پرائمری سطح میں جو اساتذہ پڑھاتے ہیں انہیں بچوں سے سابقہ پڑتا ہے جو مبتدی کی حیثیت رکھتے ہیں. تو پرائمری سطح میں، خاص کر کے پرائمری سطح کے استادوں کے لیے جو سلیکشن ہوتا ہے وہ بہت ہی ڈیفیکلٹ یا بہت ہی مشکل ٹیسٹ سے گزرنا پڑتا ہے. تو جو اساتذہ پرائمری سطح میں پڑھاتے ہیں تو وہ اسے سابقہ جن سے سابقہ پڑتا ہے تو وہ مبتدی کی حیثیت رکھتے ہیں. یعنی بگنرس، نیو کمرس، جو شروعات کرنے والے ہیں، یعنی وہ بالکل وہیں سے بگن کرنے والے ہیں. تو استاد کی ذمہ داری ہے کہ ان کو ان کا جو شروعات ہو بہت ہی بہتر ہو تاکہ آگے چل کے انہیں کوئی بھی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. یہی بچے ملک کے مستقبل شہری ہیں، لہٰذا ان بچوں کے اساتذہ کو بھی یقینی طور پر باصلاحیت، ذفاقت اور مخلص ہونا ضروری ہے. یعنی یقیناً لہٰذا بچوں کے کامیاب کرنے کے لیے یا بچوں کو قابل بنانے کے لیے لہٰذا یہ ضروری ہے کہ بچوں کے اساتذہ یعنی استادوں کو بھی یقینی طور پہ باصلاحیت یعنی کیپیبل ہونا چاہیے، ذفاقت یعنی محنت، ہارڈ ورکنگ ہونا چاہیے، اور مخلص یعنی سنسیئر ہونا خود ضروری ہے. ایسی صورت میں اساتذہ کو جن کتابوں کو پڑھنا ہے ان کے لیے یہ امر ناگزیر ہے، یعنی انہیں انیواریہ ہے، ضروری ہے، کمپلسری ہے کہ ان کتابوں کا بالا سے طیاب مطالعہ کریں، اس کو پوری طرح سے انٹینسو اس کو ریڈنگ کریں، اس کو مطالعہ کریں، اس کو اسٹڈی کریں. اور مصنف کے اغراض یعنی مصنف جو رائٹر ہیں، جو کتاب لکھے ہیں یا پوئٹری لکھے ہوں یا پروز لکھے ہوں، جو مصنف کے اغراض ہیں، جو ان کے خیالات ہیں، جو ان کا امیجنیشن ہے، جو وہ اس کتاب میں تحریری شکل دیے ہیں،
اس پر واقف ہوتے ہی وہ اس پر واقف ہونے کی کوشش کریں، خاص کر کے اساتذہ مصنف کے اغراض پر واقفیت ہونی ضروری ہے، ان مصنف کے اغراض پر واقفیت کی ضرورت ہے، واقفیت ہونے کی ضرورت ہے، ہونے کی کوشش کریں، ورنہ تشنگاہ علم کو کماہکا کیسے سیراب کر سکتے ہیں؟ جو علم کا تشنا ہے، علم کا پیاس ہے بچوں کے اندر، اس کو کیسے وہ سیراب کر سکیں گے جب خود استاد ناقابل ہوں گے؟ اگر استاد قابل ہوں گے تو ہی علم کا تشنگی جو ہے، علم کی پیاس جو ہے، اس سے ان کو سیراب کر سکیں گے اپنے طلباء کو۔ محض اجمالی یا سرسری مطالعہ سے خود مطمئن ہو سکتے ہیں، محض اجمالی یا مطالعہ سے خود مطمئن ہو سکتے ہیں اور نہ طلباء سیر ہو سکتے ہیں۔ یعنی اگر صرف اجمالی ایکسٹینسو ریڈنگ کریں گے بنا کوئی مشق کیے، کوئی ووکیبلری کو نہ جان کے، تفصیلی مطالعہ نہ کر کے صرف اجمالی مطالعہ کر دیں گے محض، تو نہ وہ خود سیراب ہو سکتے ہیں، نہ طلباء کو طلباء کو سیراب کر سکتے ہیں، کیونکہ درسی کتاب کوئی اخبار نہیں ہے، نہ ہی کوئی رسالہ ہے، نہ کوئی میگزین ہے، نہ کوئی اخبار ہے کہ اسے ایکسٹینسو ریڈنگ کیا جائے، اسے صرف اور صرف انٹینسو ریڈنگ کیا جائے، تفصیلی مطالعہ کیا جائے، کہ تفصیلی مطالعہ پر چشم پوشی کی جائے۔ یعنی اگر درسی کتاب کوئی اخبار یا رسالہ نہیں ہے کہ تو اسے نظر انداز کر کے نکل جائے۔ درسی کتاب وہ کتاب ہے جس کے ہر الفاظ کو جاننے کی ضرورت ہے اور بچوں کو، یہ طلباء کو بتانے کی، یعنی ان کو جانکاری دینے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، یقینی طور پر استاد قابل قدر ہوتا ہے جو تعلیمی اغراض اور مقاصد کو اچھی طرح سمجھا ہو اور ان کی تکمیل کے لیے پہم جہد مسلسل کرتا رہے۔ یقینی طور پر استاد قابل قدر ہوتا ہے کیونکہ وہ قدر کے قابل ہوتا ہے جو تعلیم کے اغراض کو، تعلیم کا غرض جو ہے اور مقاصد، جو تعلیم کا مقصد ہے، اس کو اچھی طرح سمجھا ہو۔ ایک استاد کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ تعلیم کا غرض اور مقصد جو ہو صحیح طریقے سے سمجھا ہو، اور ان کی تکمیل کے لیے ان کی تکمیل معنی کمپلیشن، اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے پہم جہد مسلسل کنٹینیوسلی وہ اس پر مسلسل جدوجہد اسٹرگل کرتا رہے، کوشش کرتا رہے کہ وہ ان کو بچوں کو اپنے طلباء کو اس سے سیراب کر سکے، مسلسل کوشش کرتا رہے۔ تفصیلی مطالعہ میں استاد کو مجبور کرے گا کہ ووکیبلری کے ساتھ ساتھ جو دیگر اسٹریٹجی ہیں ان پر بھی مکمل دسترس حاصل کرے۔ تو جب تفصیلی مطالعہ ہوگا، انٹینسو ریڈنگ ہوگا، تبھی وہ استاد کو مجبور کرے گا کہ وہ سارے کے سارے عنوان، ٹاپک کے سارے الفاظ، سارے کے سارے جانکاری، ساری کی ساری جانکاریاں کو، ہر مرحلے کو پوری طرح سے سمجھے تاکہ بچوں کو، یعنی طلباء کو، ان سے سیراب کر سکے ان کو، اور کلاس میں اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کا جادو جگا سکتا ہے اور ساتھ ساتھ طلباء کو بھی سیرابی فراہم کر سکتا ہے۔ یعنی خود اگر استاد انٹینسو ریڈنگ کیا ہو یا انٹینسو مطالعہ کیا ہو تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ کلاس میں اپنی صلاحیتوں کو، اپنی کیپیبلٹی کا، اپنی کیپیسٹیز کا اجاگر کر سکتا ہے، کیپیسٹی کو پریزنٹیشن کر سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ طلباء کو بھی سیرابی فراہم کر سکتا ہے۔ طلباء بھی ہر ایک پورے کے پورے عنوان کو، پورے کے پورے ٹاپک کو اچھی طرح سمجھ سکے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر استاد نے صرف اجمالی مطالعہ پر اکتفا کیا تو نتیجتاً جہاں طلباء کو تشنا چھوڑ دے گا، وہیں مصنف کے بھی حق تلفی جیسے سخت جرم کا مرتکب ہوگا۔ یعنی اگر استاد کیئرلیس ہو کے یا
خود اجمالی مطالعہ کرے اور کلاس روم کو چلا جائے، وہاں پر بھی اجمالی مطالعہ کا وہ اجمالی طریقے سے پڑھا دے. تو اگر ایسا کرتا ہے، اگر اجمالی مطالعہ کو ہی کافی سمجھتا ہے کہ نہیں، تو کیا ہوگا نتیجتاً جہاں طلباء کو علم کی تشنگی جو ہوتی ہے، علم کی پیاس جو ہوتی ہے، ان کا تشنا لب ہی چھوڑ دے گا، یعنی ان کو پوری طرح سے سیراب نہیں کر سکے گا. وہیں مصنف جو رائٹر ہیں، جو پوئٹ ہیں، ان کے جو حق تلفی، یعنی ان کا جو کاپی رائٹ ہے، ان کا جو انہوں نے جس مقصد سے وہ پورے کا پورا ٹاپک لکھا ہے، ان سے بھی حق تلفی جیسے ظلم کا بھی مرتکب ہوگا، یعنی ان کا حق ادا نہیں کر پائے گا. کیونکہ مصنف جو بڑی محنت سے کسی بھی فن میں کتاب کی یا کسی موضوع پر مضمون لکھتا ہے، اس کا حق یہ ہے کہ اس کا تفصیلی مطالعہ کیا جائے. وہ مصنف لکھتا ہے، کتنی محنت سے لکھتا ہے، تو اس کا حق یہ ہے کہ وہ جو بھی لکھا ہے، یا پروز لکھا ہو یا پوئٹری، اس کا تفصیلی مطالعہ کیا جائے اور اس کا مطمئن نظر کو سمجھا جائے. ورنہ استاد بچوں کو کیا خاک کتاب کے موضوع سے متعلق مواد فراہم کرائے گا. اگر صحیح طریقے سے استاد اگر تفصیلی مطالعہ نہیں کرے گا تو کیا خاک بچوں کو اس موضوع سے موضوع کے متعلق مواد، یعنی مواد کا مطلب میٹیریلز، یعنی پوری طرح سے سبجیکٹ کو سمجھنا، جو اس کے اندر جو بھی ویلیوبل باتیں ہیں اس کو کیسے وہ فراہم کر سکتا ہے. نتیجتاً تعلیم کے مقاصد اصلیہ بالکیہ متاثر ہو کر رہ جائیں گے. یعنی یہ اگر اجمالی مطالعہ کر کے بچوں کو اپنے طلباء کو پڑھائیں گے یا تعلیم یا درس و تدریس کریں گے اساتذہ، تو بہت ہی متاثر ہو کے رہ جائیں گے تعلیم کے مقصد. تو یہی وجہ ہے کہ ہر استاد کو جو بھی عنوان پڑھانے ہوں اس کا تفصیلی مطالعہ خود کرے، پھر کمرہ جماعت میں جا کر انہیں پیش کرے. تو آج کے لیے اتنا ہی. ایکسٹینسو اور انٹینسو مطالعہ، یعنی اجمالی اور تفصیلی مطالعہ کے بارے میں، کیونکہ بہت کم وقت میں ویڈیو بنانی پڑتی ہے، تو اتنا ہی آج کے لیے. اس کے بعد کے جو ٹاپک ہوں گے اس میں پھر ہم غور کریں گے، جیسے درس و تدریس نثر. اس کے بعد کے ٹاپک کو ہم اس کے بعد جب ویڈیو بنیں گے تو وہ درس و تدریس نثر کے بارے میں جانکاری دیں. تو امید کرتا ہوں آپ لوگ گھر میں سب سیف ہوں گے. خدا حافظ. شکریہ.